पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां, ऐसा खित्ता चाहते हैं जहां अमन हो। तिजारत, ट्रांसिट, सरमायाकारी जनूबी मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकाले। अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का UN अमन मिशन कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी के दौरानिये को मजीद कम कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास। अब हल्का बंदी की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को होगी। हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का इन्नेकाद है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के शेड्यूल का भी ऐलान किया जाएगा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की सरबराही में GDA वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबी अमल, शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुतालिक मुशावरत। वफ़द की नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन करवाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले की तारीख। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की स्मगलिंग रोकने और इसमें मुलव्विस हुकाम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात की एक बड़ी वजह स्मगलिंग भी है। टैक्स चोरी और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत समेत बहुत से मसाइल स्मगलिंग से जुड़े हुए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से आला सतह इजलास में गुफ्तगू। बहैसियत कौम हमें मायूसी की फ़ज़ा से निकलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए मादनियात और कानकनी में आइंदा 3 से 5 बरसों में 70 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों और एंकर्स से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में मौजूद सिफारती मिशंस को खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से मुतालिक वजारत खारजा में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान ने काउंसिल के क़याम, IT, ज़राअत, तवानाई और कानकनी में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। सिफारती मिशन से दरख्वास्त की गई कि वो अपने ममालिक को पाकिस्तान के वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए ब्रीफ करें। तर्जुमा दफ्तर खारजा। बन्नू खुदकुश धमाके के शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा को फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। तहरीके आज़ादी कश्मीर के सरखेल सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। कश्मीर कॉज उनकी जिंदगी का मिशन रहा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा को खराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकारीब। काबिज फौज ने कश्मीरी अवाम को हैदरपुरा की तरफ मार्च से रोक दिया। और सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल है। उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कश्मीर कॉज के लिए सैयद अली गिलानी की कुर्बानियां मशले राह हैं। वो भारतीय मुसालिम के सामने सीसा पिलाई दीवार थे। निगरान वज़ीर आज़म की खुसूसी मुशीर मिशाल मलिक का सेमिनार से खिताब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में। मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन हो। तिजारत, ट्रांसिट, सरमायाकारी जनूबी मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। UN अमन मिशन कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मसला जम्मू कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक पुरअमन तौर पर हल करने में अपना किरदार अदा करें।
انہوں نے کہا کہ عالمی امن کی بحالی میں اقوام متحدہ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے امن دستوں کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجز اور خطرات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ امن مشن کو اس قابل بنائے کہ وہ مشن پر مامور جوانوں کے تحفظ اور سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہوئے پیچیدہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید مؤثر کردار ادا کر سکے۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اقوام متحدہ کی امن کوششوں کے لیے پاکستان کی 6 دہائیوں پر محیط دینہ وابستگی کا ذکر کیا، جو عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کا واضح مظہر ہے۔ وزیر خارجہ نے قیام امن کے عظیم مقصد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 171 پاکستانیوں سمیت تمام بہادر جوانوں اور خواتین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے امن دستوں کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا، جو پوری دنیا میں امن کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ انڈر سیکریٹری جنرل ڈپارٹمنٹ آف پیس آپریشنز نے کانفرنس کی میزبانی اور عالمی امن کے لیے قابل قدر کردار ادا کرنے پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے وزارتی اجلاس کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ امن مشن کے تحفظ اور سیکیورٹی کے موضوع پر منعقدہ اجلاس کی مشترکہ میزبانی پاکستان اور جاپان نے کی۔ اجلاس میں مختلف ممالک کے مندوبین، اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام اور اسلام آباد میں سفارتی برادری کے ارکان نے شرکت کی۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کا کام 30 نومبر تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں عام انتخابات سے متعلق امور زیر غور آئے۔ الیکشن کمیشن اجلاس نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور فیڈ بیک مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے پایا کہ حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کرتے ہوئے ان کی حتمی اشاعت 30 نومبر کو ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد عام انتخابات کا جلد انعقاد ہے۔ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہونے کے ساتھ انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی سربراہی میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ جی ڈی اے وفد نے عام انتخابات سے متعلق امور پر مشاورت کی اور الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں کے فیصلے کی مکمل تائید کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے جی ڈی اے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان سفارشات پر آئین اور قانون کے مطابق غور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جی ڈی اے رہنما ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ ہم نے انتخابی شیڈیول، ووٹر لسٹس اور دیگر امور کے بارے میں اپنی سفارشات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں۔ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات کی ایک بڑی وجہ سمگلنگ بھی ہے۔ ٹیکس چوری اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سمیت بہت سے مسائل سمگلنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹویٹر بیان میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے سمگلنگ روکنے اور اس میں ملوث حکام کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات کی ایک بہت بڑی وجہ سمگلنگ بھی ہے۔ ٹیکس چوری اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سمیت بہت سے مسائل سمگلنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اپنے ٹویٹر بیان میں نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سمگلنگ روکنے اور اس میں ملوث حکام کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے زیر صدارت پاکستان میں سمگلنگ اور اس کے سدباب کے حوالے سے اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم کو پورے ملک بالخصوص سرحدوں پر مختلف اشیاء کی سمگلنگ کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 10 اضافی جوائنٹ چیک پوسٹ نوٹیفائی کر دی گئی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں بحیثیت قوم ہمیں مایوسی کی فضا سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے صرف معدنیات اور کان کنی میں آئندہ 3 سے 5 برسوں میں 70 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ انہوں نے یہ بات سینئر صحافیوں اور اینکر سے اسلام آباد میں سوال و جواب کی نشست میں بتائی۔ تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے صحافیوں کے ساتھ باضابطہ طویل سوال و جواب کی پہلی نشست میں انوار الحق کاکڑ نے ملک میں موجودہ وسائل، ان کے درست استعمال کے لیے ضروری پالیسی سازی اور مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدوں سمیت بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے قائم خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اہمیت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں معدنیات، کان کنی، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں
तरक्की और सरमायाकारी के वसी मौके हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में 5 से 6 खरब डॉलर मालियत की मादनियात की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं, जिन्हें मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल करने के लिए SIFC के तहत मरबूत इकदाम किए जा रहे हैं। स्पेशल इनिशिएटिव जो फाइनेंस फैसिलिटेशन काउंसिल की आई है, उसमें जो 4-5 एरियाज हैं, इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। 60 to 70 बिलियन US डॉलर्स 3 to 5 ईयर्स के स्पैन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आ रही है। और इसके अलावा इसी के लगभग प्लेजेस और प्रॉमिसेस हैं कि इतनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हमने अपने प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने हैं और सबमिट करने हैं। देयर इज़ अ ह्यूज एपेटाइट टू इन्वेस्ट। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में कलीदी अहमियत की हामिल है। अगर हम अपनी ज़राअत जदीद खतूत पर उस्तवार कर सकें तो पाकिस्तान एशिया की निस्फ आबादी की खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हो सकता है। हमारे पास लगभग इतना अनएग्रीएबल लैंड मौजूद है जिसको अगर मैं क्वान्टिफाई करा सकूं कि वो आधे एशिया की पॉपुलेशन को केटर फॉर कर सकता है। हमारे पास वाटर रिसोर्स अवेलेबल है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज़्म अगर डिवाइस जो कि हम ऑलरेडी इसमें स्टार्ट कर चुके हैं वो शुरू हो जाए तो ये जो अनएग्रीएबल लैंड है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एग्रीएबल लैंड में। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में टैक्स महासिल इकट्ठे करने के निज़ाम में कई नकाइस हैं। हमारे यहाँ टैक्स टू GDP की शरह सिर्फ 9% है, जबकि कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये शरह 90% तक है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों पर पाकिस्तान से भी मुश्किल हालात आए जिनका उन्होंने कामयाबी से मुकाबला किया। हमें बहैसियत कौम मायूसी की फजा से निकलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, ताहम तरक्की का ये अमल मिलकर ही तय किया जा सकता है। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी खारिजा साइरस सजाद काजी ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर इस्लामाबाद में मौजूद सिफारती मिशंस को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जहांजेब खान ने सिफारती कोर को काउंसिल के क़याम और मुख्तलिफ पहलुओं से तफसीली तौर पर आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने पाकिस्तान में 4 अहम शोबों IT, ज़राअत, तवानाई और कानूनी में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया, जबकि सिफारती मिशन से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने मुमालिक को पाकिस्तान के वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए ब्रीफ करें। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल तश्कील दी है। काउंसिल फैसला साजी को तेज़ करने और मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के साथ साथ वन विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से आज़रबाईजान के सफ़ीर खसर फरहादोफ ने मुलाकात की। वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख़याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। मुलाकात में तिजारत, अवाम से अवाम के रवाबित और ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा है कि कभी भी दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेंगे, मुल्क में हर हाल में अमन कायम करेंगे। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की 43वीं पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने गुज़िश्ता साल बड़ी मिक़दार में मनशियात पकड़ी और 1000 मिलियन रुपए से ज़्यादा मालियत की गैर कानूनी अशिया जब्त की। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान के साहिल से 444 तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया। कल पाक फौज के जवानों पर होने वाले हमले की भरपूर मजम्मत करता हूँ और दहशतगर्दी करने वाले अनासर को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारे हौसले बुलंद हैं, किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं, हर हाल में दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और ट्रेनिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में एजाज़ी ट्रॉफी और मेडल्स तकसीम किए। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने मारूफ कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया है। अपने ट्वीट में निगरान वज़ीर आज़म ने लिखा कि सैयद अली गिलानी की कश्मीर कॉज के साथ वाबस्तगी बेमिसाल थी। उन्होंने अपनी जद्दोजहद में जुल्म सितम और मसाइब का सामना किया। निगरान वज़ीर आज़म ने लिखा कि वो कश्मीर की आज़ादी और इंसाफ के हुसूल के लिए सैयद अली गिलानी मरहूम की तवील जद्दोजहद को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज शेर कश्मीर सैयद अली शाह गिलानी की दूसरी बरसी के मौके पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल है। सैयद अली गिलानी भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ और कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के हामी थे।
عمر بھر غاصب بھارتی فوج کے مظالم، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور تحریک آزادی پر آواز بلند کرتے رہے۔ روداد قفس، نوائے حریت، بھارت کے استعماری حربے سمیت 21 تصانیف تحریر کیں۔ صدائے درد، ملت مظلوم، مقدمہ حق اور پیام آخرین کے مصنف بھی تھے۔ تحریک آزادی میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے سید علی گیلانی کو اعلیٰ ترین سویلین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ تاریخی الفاظ تاریخ ساز شخصیت عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی نے کہے تھے۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد کے مانیومنٹ پر سید علی شاہ گیلانی کارنر قائم کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں اسلام آباد سے مریم ملک۔ تحریک آزادی کشمیر کا جب بھی نام آئے گا، سید علی گیلانی مرحوم کا نام ہر زبان پر آئے گا۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ یہ ورڈ سید علی شاہ گیلانی کے تھے اور انہوں نے اپنے ورڈز کو ثابت کیا۔ عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی نے جدوجہد آزادی کشمیر میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے پاکستان مونومنٹ پر سید علی شاہ گیلانی کارنر قائم کر دیا، جہاں ان کی شخصیت، کردار اور جدوجہد سے متعلق تاریخ درج ہے۔ کشمیری رہنماؤں نے تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھنے کے لیے سید علی گیلانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے ان کو یہ بتانا ہے، ان کو واضح کرنا ہے کہ گیلانی صاحب نے کی خدمات کیا ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، ایک نعرہ لگایا جو بڑا پاپولر ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ سید علی شاہ گیلانی جیلوں میں رہے ہیں، آپ دیکھیے آخری وقت میں بھی وہ نظر بند تھے۔ سید علی گیلانی کا میسیج ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اسلام آباد اور مظفر آباد کے اسکول کے بچوں نے سید علی گیلانی کارنر کا دورہ کیا۔ آج کا وزٹ ہم اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کافی انفارمیٹو تھا، کیونکہ ہم نے آج لرن کیا ہے کہ کشمیر میں کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جس میں سید علی گیلانی کا کافی امپورٹنٹ رول تھا۔ آج ان کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں، ایک دفعہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لیے، اور آخری دم تک انہوں نے جد و جہد کی، یہاں تک کہ وہ یہاں تک شہید ہو گئے۔ ہم ایز اے پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اکیلے ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ کریں۔ ان کے بارے میں بہت موٹیویشنل اسپیچز تھی جن سے ہم نے بہت موٹیویشن پائی ہے۔ سید گیلانی کارنر بنا ہے، اس میں ان کی استعمال شدہ چیزیں اور بہت سی تاریخی چیزیں بھی وہاں پہ موجود ہیں جن سے ہماری انفارمیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ سید علی گیلانی کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن دی گئی ہے جو کہ ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی۔ اساتذہ نے کہا کہ سید علی گیلانی نے جو کردار ادا کیا اس سے متعلق آگاہی ضروری ہے۔ کیسے انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ اس طرح کے ایونٹس پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ینگ مائنڈ کو دوبارہ اس کو ریفریش کروائیں، ان کی رسپانسبلٹی سے، اور جو ذمہ داریاں ہیں بینگ اے نیشن اس کو جو ہے ریوائیو کیا جائے ایک طرح سے۔ اساتذہ اور طلباء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پاکستان مونومنٹ پر حریت رہنما کے عظیم لیڈر سید علی شاہ گیلانی سے منسوب یہ کارنر پیغام ہے کہ پاکستانی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے لیے حمایت جاری رکھیں گے۔ طلباء کو یہاں لانے کا مقصد بھی یہ جذبہ اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ قائد تحریک سید علی گیلانی کی دوسری برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم کی مشیر برائے انسانی حقوق مشال ملک نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بابا بلے شاہ کے مزار پر دنیا بھر سے عقیدت مند آتے ہیں۔ سید علی گیلانی نے کشمیریوں کے دور اندیش لیڈر تھے اور انہوں نے یہ جدوجہد اپنی تاعمر جاری رکھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سید علی گیلانی نے کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ سید علی گیلانی نے بہادری سے بھارتی مظالم کا مقابلہ بھی کیا۔ کشمیری قوم نسل در نسل بھارت کی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ سید علی گیلانی کی دوسری برسی فرینڈز آف کشمیر اور کشمیر میڈیا سروس کے زیر اہتمام ہے۔ ناظرین، آج سید علی گیلانی کی دوسری برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کشمیر کاز کے لیے جو جدوجہد کی اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اسی سلسلے میں پاکستان مانیومنٹ پر اسلام آباد میں جو ہے وہ سید علی گیلانی کارنر کا انعقاد بھی کیا گیا ہے تاکہ اس جذبے کو اگلی نسلوں میں منتقل کیا جا سکے اور کبھی ان کی جدوجہد کو فراموش نہ کیا جا سکے اور کشمیر کاز ہمیشہ زندہ رہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب۔ عبدالحمید صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لون صاحب، سب سے پہلے تو اب اگر میں ان عظیم شخصیت کی ہی بات کروں، ان کی شخصیت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی دوسری برسی ہے آج، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پر کشمیری ہیں وہاں پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا فرمائیے گا ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عظیم شخصیت کی جد و جہد ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟
جی، جس طرح سے آج ہم اپنے قائد سعید علی شاہ علیہ رحمہ کی دوسری برسی منا رہے ہیں، اور آج جہاں کشمیر کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں قائدی تحریک کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، وہیں ان کی قربانیوں کو، جو ان کی جدوجہد رہی ہے، اس کو مختلف تقاریب کے اندر جہاں لیڈرشپ نے، کشمیری قیادت نے بیان کیا. وہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھے، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. سعید علی شاہ گیلانی کی جو زندگی رہی ہے، وہ جو خود عادت کی تحریک ہے، ساری وقف رہی ہے، اور ظلم و جبر سہنے کے باوجود ان کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ بھارت ان کے سامنے جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوا. مسلسل 12 سال گھر میں نظر بند تھے. ان کے تمام جو رائٹس تھے، چاہے وہ فنڈامنٹل رائٹس تھے، ہیومن رائٹس تھے، وہ سلب تھے، اور انہیں آخرکار شہید کیا گیا. پھر رات کے اندھیرے میں ہمارے قائد کو حیدرپورہ کے مزار شہداء میں دفن کیا گیا. تو وہیں کشمیریوں کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور سعید علی شاہ گیلانی جب آخری اسٹیج پہ تھے تو ہندوستان اس وقت بھی خوفزدہ تھا، اور اتنا لرزہ طاری تھا بھارتی ایوانوں میں. وہ اس وقت ہم نے دیکھا جب ان کی میت تھی، اس کو چھینا گیا، ان کے گھر والوں کو بھی شرکت نہیں کرنے دی گئی جنازے میں. تو وہیں وہ ایک تواریخ تھے. پاکستان کا جو دوسرا نام تھا وہ سعید علی شاہ گیلانی تھے. ان کو قائد ثانی بھی کہا جاتا تھا. انہوں نے کشمیری قوم کو ظلم و جبر کے خلاف لڑنا سکھایا، جدوجہد میں آگے بڑھنا سکھایا. انہوں نے قوم کی رہنمائی کی، اور آج جہاں چوتھی جنریشن ہماری لڑ مر رہی ہے، کٹ رہی ہے، مگر ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ ہمالیہ کی چوٹیاں بھی ان بلندیوں سے کم بڑھ جاتی ہے. تو وہیں کشمیر آج جل رہا ہے، جہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ لوگوں کی اظہار آزادی رائے وہاں پر نہیں ہے، اس کو سلب کیا گیا ہے. نہ وہاں ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، نہ ہیومن رائٹس ہیں، نہ وہاں پر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ہوکا عالم ہے، لا قانونیت ہے. اور آج بھی دیکھیں، خاردار تاریں لگائی گئی، کرفیو کا نفاذ تھا. ہمیں اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار شہداء حیدرپورہ نہیں پہنچنے دیا گیا. یہ ہندوستان شکست سے دوچار ہے. وہ حاصل کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ دیکھیں، کشمیر کے اندر 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز رکھ کے بھی وہ ہمارے دلوں کو نہیں جیت سکتا ہے. ہمارے جو سارے رشتے ہیں وہ اسلام آباد کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا سعید علی شاہ علیہ رحمہ کا جو مشن تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اس کو تو ہم پائے تکمیل تک لے کر ہی رہیں گے، اور کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی ہے. بالکل صحیح. اب کچھ بات ہم ان کے جذبہ حریت کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت ساری صعوبتیں قید و بند کی انہوں نے کاٹی، بہت سارے مصائب کا سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک جدوجہد تھی آزادی کے لیے، انہوں نے اس سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. اور پھر کشمیری قوم کو، کشمیری عوام کو انہوں نے یکجا رکھا، متحد رکھا اس مقصد کے حصول کے لیے. کس طرح سے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا رہنما کہ جس نے اپنی تمام عمر صرف کر دی اس مقصد کے حصول کے لیے، اور پھر ان کا وہ نعرہ کہ جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک ایسا رہنما جس نے تمام تر عمر ان کے سامنے اس جدوجہد میں ہی صرف کر دی، اس رہنما کو خراج عقیدت تک پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دیکھیں، سعید علی شاہ گیلانی ایک ایسی شخصیت تھی کہ جہاں ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. وہ ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے اپنے موقف ہے، اور ان کا جو موقف تھا وہ نظریہ پاکستان کا والا موقف تھا. وہ تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا آخری ٹائم پہ بھی جب وہ بستر مرگ تھے تو وہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا نعرہ لگا کے لا الہ الا اللہ شاد باد پاکستان کہتے تھے. تو وہیں یہ نعرہ وادی کے گلی کوچوں میں مشہور ہے، مقبول ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو لہٰذا یہ رشتہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، یہ لازوال رشتہ ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر ایک قوم ہے. تو وہیں جب اس قوم کی رہنمائی سعید علی شاہ گیلانی علیہ رحمہ نے کی، اور وہ قوم ایسی پختہ قوم ہے، سپلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی ہے. ہندوستان غلط فہمی میں ہے کہ سعید علی شاہ گیلانی کو شہید کر کے یا اشرف سرائی صاحب کو شہید کر کے میں نے مورکہ مار لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ شکست سے دوچار ہیں. ان کے فوجی بھی آج کل خودکشیاں کر رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ لان تان کرتی ہے اس پہ کہ جہاں غیر قانونی تسلط ہے، لوگوں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، وہاں ماورا عدالت قتل ہو رہے ہیں، وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہاں پر فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، وہاں پر اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں
لوگ خوفزدگی کے ماحول میں رہ رہے ہیں. اب جہاں ہر گھر ماتم کدہ ہو، ہر شہر قبرستان ہو، ہم اپنے مشن کو نہیں بھول سکتے ہیں. ہم کسی بھی صورت ہندوستان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لون صاحب آپ، اور یہ باقاعدہ طور پر اس چیز کی نشاندہی یہ بات کرتی ہے کہ جتنی بھی تحریک ہیں آزادی کشمیر کی وہ ابھی تک دب نہیں سکی ہیں، بلکہ ان تحریک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید تیزی آ رہی ہے. وہ جو آزادی کا جذبہ ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. بھارت کتنی ہی کوششیں کرتا ہے، کس طرح سے پابندیاں لگاتا ہے. حیدرپور کی طرف مارچ نہیں کرنے دیا گیا، آج روکا گیا. خاردار تاریں لگائی گئیں جس طرح سے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کو وہ دبا نہیں پا رہا. لیکن کتنی ہی عظیم شخصیات نے قربانیاں دی ہیں. ابھی اگر ہم یاسین ملک کی بات کریں تو وہ بھی جیل میں ہیں، ان کی طبیعت ناساز رہی، اس کے حوالے سے فیصلے ان کے حوالے سے آتے ہیں، اس حوالے سے بھی تحریک ہوتی ہیں. لیکن آخر کب تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ ہندوستان تو کسی صورت باز ہی نہیں آتا. ہندوستان یہ جانتا ہے کہ وہ شکست خوردہ ہے، وہ شکست مان نہیں رہا صرف، لیکن کب تک آخر؟ دیکھیں، کشمیر کا عام شہری ہو یا لیڈرشپ ہو، کبھی بھی ہم نے قربانی سے دریغ نہیں کیا. وہیں کشمیری لیڈرشپ نے، جس میں سید علی شاہ گیلانی، اشرف سرائی صاحب، شیخ عبدالعزیز صاحب جیسی شخصیات جو حریت کے مائناز اور چوٹی کے لیڈر ہوا کرتے تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں. تو وہیں ہندوستان نے جب ظلم و جبر کا وہاں سلسلہ شروع کیا تو بندوق کی نوک پہ وہ ہمیں زبردستی جو ہے نا وہ دستبردار کرانا چاہتا ہے. تاہم ہندوستان ان ہتھ کنڈوں میں، ان حربوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے جس کی گواہی خود اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں دے رہی ہیں. تو وہیں کشمیر کے اندر اس وقت ظلم و ستم عروج پہ ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں ہیں. آپ دیکھیں آسیہ اندرابی صاحبہ، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ایک خاتون ہے، اور اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتی ہے پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. اور سید علی شاہ گیلانی کا بھی یہی قصور تھا کہ وہ کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو اسی طرح سے ہر گھر وہاں، ہر شہر جو ہے وہ قربانیوں سے، ان قبرستانوں سے بھرا پڑا ہے. تو ہم اس کو نہیں بھول سکتے ہیں. ہندوستان ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ کے بھی ہمارے جذبہ حریت کو ختم نہیں کر سکتا ہے. تو وہیں جیلوں کے اندر جو ہماری لیڈرشپ ہے، آپ دیکھیں خواتین ہیں، ان پہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس استقلال میں کوئی لغزش نہیں آنے والی. وہ کسی بھی صورت ہندوستان کے ظلم و جبر کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرنے والے. تو ایسے پختہ عزائم جس قوم کے ہو، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ شکست نہیں کھاتی ہے، وہ حق ضرور پاتی ہے. تو وہیں حق جو ہے وہ اس باطل پہ غالب آ جائے گا، اور ہم ضرور بھارتی ظلم و جبر سے آزاد ہوں گے، اور یہ قربانیاں ضرور رنگ لے آئیں گی. بالکل، یہ قربانیاں یقیناً رائگاں نہیں جائیں گی، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کشمیری عوام آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے. بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت تفصیل سے بات کی. یقیناً ناظرین، بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کاشف کے وہاں پر جو ظلم و بربریت کا سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے. وہاں پر آئے دن کچھ نئے قوانین آتے ہیں، ایسے قوانین کے جن کو ان لوگوں کے اگینسٹ استعمال کیا جا سکے جو جذبہ حریت سے سرشار وہ اپنی جدوجہد آزادی کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں. اور پھر اس طرح کے عظیم لیڈرز ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے اس جدوجہد میں، اور صرف اپنی زندگی وقف نہیں کی بلکہ انہوں نے جوڑ کر رکھا ہے تمام عوام کو. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کوشش انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ صرف وہاں پر عوام کو جوڑ کر نہ رکھیں بلکہ آواز ہر پلیٹ فارم پر بلند کریں اس ظلم کے خلاف، اور دنیا کو یہ باور کروائیں کہ یہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے یہ کسی صورت بھی انہیں اس جدوجہد سے باز نہیں رکھ سکتا اور روک نہیں سکتا. عالمی برادری کی خاموشی جو اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کشمیر کی جو مزاحمتی تحریک کے ناظرین سرکردہ رہنما سید علی گیلانی کی دوسری برسی جو ہے وہ آج منائی جا رہی ہے، اور سید علی گیلانی 1 ستمبر 2021 کو سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر دوران نظر بندی انتقال کر گئے تھے. ڈاکٹر منور حسین صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی دعوت دی. ڈاکٹر صاحب، سید علی گیلانی کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے. ان کی جدوجہد کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی جدوجہد ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کشمیر جب تک آزاد نہیں ہوتا تب تک لڑتے رہنا ہے، کشمیریوں کے ساتھ، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں اگر ہم عالمی برادری کی بات کریں تو بین الاقوامی امور کی جب بھی بات کی جاتی ہے، خاص طور پر جب کشمیر کی بات آتی ہے، تو یورپی یونین کے جو ممبران ہیں انہوں نے نائب صدر اور صدر کو جو ہے وہ خط بھی لکھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کشمیر میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، جو بھارت کی اس وقت سچویشن ہے، بھارت جس طرح سے ہٹ درمی برقرار رکھے ہوئے، بین الاقوامی قوانین اس ساری سچویشن پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بین الاقوامی قوانین تو اس حوالے سے بالکل کلیئر ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے چونکہ اس وقت دنیا کا جو ماحول یا نظام جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس کے اندر 3 ہمیں آرڈرز نظر آتے ہیں. ایک آرڈر جو انٹرنیشنل آرڈر ہے جس میں
انٹرنیشنل نارمز کی بات کی جاتی ہے، ویلیوز کی بات کی جاتی ہے، بین الاقوامی قوانین کی بات کی جاتی ہے، ریجیمز کی بات کی جاتی ہے، جس میں ہیومن رائٹس آ گیا، ہیومینیٹیرین لاز ہو گئے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہو گیا. یہ دو بڑے آرڈرز کے درمیان میں پس کے رہ گیا ہے. ایک آرڈر جو امریکہ جسے لیڈ کر رہا ہے، جسے بظاہر وہ لبرل آرڈر کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ریئلسٹ ہے، جہاں پہ جنگ و جدل اور پاور کا استعمال نظر آ رہا ہے. دوسری طرف چائنا کا آرڈر ہے جو کہ کنیکٹیوٹی اور اکنامک بوسٹ کی بات کر رہا ہے، ون ون سچویشن کی بات کر رہا ہے. دو بڑے آرڈرز کے درمیان میں دب کے رہ گیا. تو یہاں پہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس کی خاطر نظر انداز کیا جا رہا ہے ساری کشمیر کی صورتحال پر. حالانکہ اگر لبرل ورلڈ آرڈر کو دیکھیں تو کشمیری جو موومنٹ ہے آپ کو پیور ڈیموکریٹک موومنٹ نظر آتی ہے، جبکہ جو انڈین ایٹروسٹیز ہیں وہ لبرل ورلڈ آرڈر کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں. بین الاقوامی قوانین کی تو خلاف ورزی ہے ہی ہیں، لیکن جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے جس کا امریکہ تذکرہ کرتا ہے، پرچار کرتا ہے دنیا کے اندر، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی آپ کو نظر آتی ہے، جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن نظر آ رہی ہے، جہاں پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو نہیں دیا جا رہا، جہاں پہ جو لبرٹی ہے بولنے کے حوالے سے وہ نہیں دی جا رہی، جہاں پہ جتنے بھی ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، ملک صاحب سے لے کر کیا نام ہے ان کا، آسیہ اندرابی، وہاں تک وہ سلاسل پابند ہیں، یعنی وہ سارے جیلوں کے اندر ہے. تو یہ تو ڈیموکریٹک نارمز کے کھلم کھلا خلاف ورزی نظر آتی ہے. لیکن کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ان کو ریئلائزیشن ہے، اور امریکن گورنمنٹ ہمیشہ آؤٹ سورس کرتی ہے اپنے سوالات کو. جب وہ ڈائریکٹلی بات نہیں کرنا چاہتی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی خاطر، تو پھر وہ دوسروں کو کہتی ہے کہ آپ سوال پوچھیں. اور پھر آپ نے دیکھا جب مودی صاحب کا جون میں دورہ تھا تو وہاں پہ ایک جرنلسٹ خاتون نے سوال کیا جو مائنورٹیز کے ساتھ میل ٹریٹمنٹ ہے اسپیشلی کشمیر کے اندر. CNN کے اوپر ان کے ایکس پریزیڈنٹ اوباما نے کہا کہ جو خلفشار اور پولرائزیشن انڈین سوسائٹی اور کشمیر میں ہو رہا ہے وہ انڈیا کو ٹوٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا یورپین پارلیمنٹ کے اندر یہ بات ہوئی کہ غالباً ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو ٹریڈ سینکشنز ہیں انڈیا کے اوپر وہ لگا دیں. آپ نے دیکھا برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر بات ہوئی. تو بات ہو رہی ہے ریئلائزیشن ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹریڈ سینکشنز کے حوالے سے بات کی، اسی حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے عالمی قوانین کا بھی ذکر کیا. قوانین موجود ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، قراردادیں موجود ہیں، ان پر بھی عمل نہیں ہو رہا. عالمی برادری کے کردار کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں خاموش دکھائی دیتی ہے. آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ ان پر کچھ سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں بھارت پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی امن کے لیے پھر یہ خطرہ نہیں ہے اگر اپنے ذاتی مفادات کو ہر ملک مد نظر رکھ کر اس صورتحال کو حل نہیں کرتا، مسئلے کو حل نہیں کرتا؟ عالمی امن کے لیے کیا یہ اہم نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے اور دونوں ممالک کے درمیان صرف یہ تنازع نہیں ہے، پورے خطے پر کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو اس کا ہے؟ یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا. یونائٹڈ نیشنز کا وجود اس لیے تھا کہ اس طرح کے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ دنیا کو جنگ و جدل سے بچایا جائے. جو پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کی جو تباہکاریاں دیکھی تھی، ان تباہکاریوں سے تبھی بچا جا سکتا ہے جب اس طرح کے مسائل کو حل کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے وہ حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے. اس کے پیچھے پھر اگین آئی وڈ سے کہ اسٹریٹجک مفادات ہیں جس کی خاطر یہ ہو رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں جو بھارت کا جو بیہیویئر ہے اپنی مائنورٹیز کے حوالے سے اور پھر بالخصوص کشمیر کے حوالے سے اور دوسری ریاستوں کے حوالے سے جو کچھ جے پور اور منی پور کے اندر ہو رہا ہے، وہ روگ اسٹیٹ اور کسے آپ کہتے ہیں؟ اگر جو روگ اسٹیٹ کی آپ ڈیفینیشن اٹھائیں اس پہ تو بھارت آپ کو پورا مکمل اترتے ہوئے نظر آتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے، ہمیں ایک امر کو ماننا ہوگا کہ دنیا میں ہمیشہ آزادی کی تاریخ وہ کامیاب ہوتی ہے جہاں پہ بیلنس آف پاور ہو. یہاں پہ ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہوا ہے، دوسرا وہ نہتے کشمیری ہیں. انگولا نے آزادی حاصل کی تھی تو کیوبن سے جا کے سپورٹ ان کو کی تھی. امریکنز نے آزادی حاصل کی برطانیہ کی کالونائزیشن سے کیونکہ جا کے فرانس نے ان کو سپورٹ کی تھی. فلسطینیز کے اوپر سٹیزن جرنلزم کھڑی ہو جاتی ہے. گاٹ یور پوائنٹ ڈاکٹر صاحب، گاٹ یور پوائنٹ. جہاں پر پاور میں بیلنس نہ ہو وہاں پر تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، کشمیر کی صورتحال پر اور بھارت کی جو ہردرمی اس پر بات کر رہے تھے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں جانی خیل کے علاقے میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی ہے. شہداء کی نماز جنازہ میں اعلیٰ عسکری اور سول حکام اور جوانوں نے شرکت کی. شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا. ISPR کے اعلامیے میں دہشت گردی کے خاتمے کا عزم دہراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بہادر سپوتوں کی قربانیاں قومی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں.
اور پروگرام میں اب آپ کو اپڈیٹ کریں کہ دریائے ستلج میں طغیانی سے متاثرہ اضلاع میں پی ڈی ایم اے کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 17 اگست سے 31 اگست کے دوران 595 دیہاتوں کو مکمل اور کچھ کو جزوی طور پر خالی کروایا گیا ہے۔ ریلیف آپریشن 24 گھنٹے جاری رہا، جس میں 1000 سے زائد ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس دوران 3000 سے زائد لائف جیکٹس متاثرہ اضلاع میں فراہم کی گئیں، جبکہ 108 میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے۔ ان کیمپس میں تمام طبی سہولیات فراہم کی گئی تھیں۔ میڈیکل کیمپس میں 42000 سے زائد مریضوں کا علاج معالجہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 181 ریلیف کیمپس بھی متاثرہ اضلاع میں قائم کیے گئے، جن میں تقریباً 3 لاکھ افراد کو ہنگامی بنیادوں پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ اضلاع میں 78000 سے زائد افراد کو کھانا بھی فراہم کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 81000 سے زائد مویشیوں کو بھی طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ تمام اداروں نے ایمرجنسی صورتحال میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی، ہیڈ اسلام اور جنوبی پنجاب کے دیگر تمام مقامات پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ دوسری جانب بہاولپور، لودھراں، احمد پور شرقی اور جلال پور پیروالا میں سیلابی تباہی کے بعد ریلیف سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ وسطی پنجاب کے 3 اضلاع قصور، اکاڑا، پاک پتن اور جنوبی پنجاب کے 5 اضلاع بہاول نگر، وہاڑی، ملتان، لودھراں اور بہاولپور دریائے ستلج میں سیلابی ریلے سے جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے تازہ داد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں 40,000 سے زائد سیلاب متاثرہ افراد کو ریسکیو اہلکاروں نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلمان کی اور ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح میں نمایاں کمی کے باوجود ملتان، لودھراں اور بہاولپور کے دریائی علاقوں میں حفاظتی بند ٹوٹنے اور بستیوں میں سیلابی پانی داخل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت نقصان ہوا ہے، بہت پانی آیا ہوا ہے، سارے گھر ڈوب گئے ہیں، مال ڈنگر بھی ختم ہو گیا جی۔ سیلابی صورتحال میں اب تک بہاولپور کے 226، لودھراں کے 325، جلال پور پیروالا کے 471 اور احمد پور شرقیہ کے 100 سے زائد دیہات تاحال پانی کی نظر ہیں۔ تمام متاثرہ اضلاع میں 1000 سے زائد ریسکیو اہلکاروں نے ریلیف آپریشن میں حصہ لیتے ہوئے 595 دیہات کو احتیاطاً مکمل یا جزوی طور پر خالی کرایا۔ اس دوران 181 ریلیف کیمپس اور 108 میڈیکل کیمپس کا اہتمام کیا گیا۔ اینٹی سنیک وینم اور اینٹی ریبیز ویکسین اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر فلڈ میں اسکن ڈیزیزز ہو رہی ہیں، یا پھر اگر لوگوں کو ڈائریا ہو رہا ہے اور کوئی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہاں پر ڈرپس وغیرہ اویلیبل ہیں۔ متاثرہ اضلاع کے 3 لاکھ سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ریلیف کمشنر کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور فصلوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے تحصیل دیپالپور میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں ان کو فوجی، سول انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمانڈر ملتان کور نے آرمی میڈیکل کیمپ اور فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا اور فوجی اور سول حکام کے مؤثر اقدامات اور ریسکیو ٹیموں کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ کمانڈر ملتان کور نے دورے کے دوران سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کو ہر ممکن امداد اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بہاول نگر دریائے ستلج ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے، جبکہ بہاول نگر بھوکا پتر پر تاحال درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا فیصل رحمان۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب جاری ہے۔ اس وقت ہیڈ سلمانکی پر تقریباً 95,238 کیوسک کا ریلا جو ہے بہاول نگر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بہاول نگر بھوکا پتن پر تقریباً 85,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بڑا جو ریلا بہاول نگر کی حدود میں داخل ہوا تھا، اس سے تقریباً 100 سے زائد آبادیاں جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلیں جو ہے وہ پانی کی نظر ہو چکی۔ لوگ جو ہے تقریباً 50,000 کے قریب جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کر چکے۔ ستلج میں تقریباً درمیانے درجے کا سیلاب جاری ہے۔ ستلج میں پانی کا بڑا ریلا آنے کی وجہ سے ہماری جو فصلیں ہیں وہ سب تباہ ہو چکی ہیں اور ہم گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہم کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ ہیں یہاں کے متاثرین، ان کو زیادہ پریشانی ہے وہ جانوروں کی خوراک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں پر جو لوگ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کئی بستیوں سے لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں اور کئی بستیوں میں جو ہے جو اونچے لیول پہ بستی ہے وہاں پر جو صورتحال وہ نارمل ہے، لیکن پانی جو ہے اس نے چاروں اطراف سے جو ہے کئی بستیوں کو ابھی بھی گھیرا ہوا ہے۔ ناظرین، تحصیل عارف والا کے علاقے میں بھی دریائے ستلج کے مقام پر پانی میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے، جہاں 1,70,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر جانے کے بعد اب تک 70,000 کیوسک پانی بتایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری کاشف رضوان سے۔
تحصیل عارف والا میں دریائے ستلج کے مقام پر بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، جس سے پانی کا تناسب 70,000 کیوسک رہ گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے سیلاب زدگان کے لیے دی گئی تمام کھانے پینے کی اشیاء، علاج معالجے کے لیے ادویات مہیا کی جا رہی ہیں۔ پرو ایکٹیو اپروچ کو اپناتے ہوئے تمام ادارے جو ہیں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ جو ہے سیلابی صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو بھی ادارے ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں، سب سے زیادہ جو ادارہ ہے ریسکیو 1122 کا ادارہ ہے، وہ دن رات گھروں سے نکال کر عوام کو محفوظ جگہ پر پہنچا رہے ہیں۔ کہ جانوروں واسطے دو بھی ادیات موجود نے، وہ سانو دستیاب نے، اور ریلیف کیمپ بہت خوبصورت لگایا گیا، بہترین انتظام کیتے گئے ہیں، کھانا بھی مل رہا ہے سانو، اس وجہ سے گورنمنٹ دے بہت مشکور ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے بہترین کھانے پینے کی اشیاء، علاج معالجے کے ساتھ ان کی رہائش کے لیے ایمرجنسی خیمے بھی لگائے گئے ہیں، جہاں گرمی کی وجہ سے پنکھوں کی سہولت بھی موجود ہے۔ ضلعی اور تحصیل انتظامیہ انہیں 24 گھنٹے مانیٹر کر رہے ہیں۔ کاشف رضوان، PTV نیوز، عارف والا۔ ناظرین، اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ اور ناظرین، پروگرام میں کچھ بات کریں گے کھیل اور کھلاڑیوں کی۔ وقت ہے ایشیا کپ کے سب سے بڑے مقابلے کا، جہاں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کل پالی کھیرے میں ٹکرائیں گی۔ مقابلہ دن 2:30 پر شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ بڑے مقابلے کی تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان قیوم اپنی رپورٹ میں۔
شائقین ہو جائیں تیار کیونکہ اب وقت ہے ایشیا کپ کے سب سے بڑے مقابلے کا۔ ایشیا کی 2 بڑی مارجن سے شکست دے کر گرین شرٹس نے عزائم تو پہلے ہی بتا دیے ہیں اور وہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کے موڈ میں ہیں۔ ورلڈ کپ 2019 کے بعد بالے کیلے کے میدان پر دونوں ٹیموں کا پہلی مرتبہ آمنا سامنا ہوگا۔ دنیا کے بہترین بلے باز بابر اعظم بھی 20ویں سینچری بنانے کے لیے ہیں بےتاب۔ شاہین آفریدی پہلے اوور میں کریں گے شکار یا نسیم شاہ کا ہوگا وار۔ حارث رؤف کرائیں گے تیز گیندیں، شاداب اور نواز بھی میچ جیتنے کے لیے ہیں بےقرار۔ شان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، ایشیا کپ کا سب سے بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ شائقین کرکٹ کو بے صبری سے انتظار ہے۔ راشد لطیف سابق کرکٹر ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ اس مقابلے کے حوالے سے انہیں سے بات کر لیتے ہیں۔ راشد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ راشد صاحب، یہ کہنا تو بالکل غلط ہوگا، میں یہ کہوں کہ آپ کل کے میچ کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں، اس لیے میں سوال کی طرف ہی چلا جاتا ہوں۔ یقینی طور پر ایکسائٹیڈ تو سب ہیں، کیونکہ جب روایتی حریف ٹکراتے ہیں تو جہاں جہاں کرکٹ کے شائقین موجود ہیں ان کی نظریں کرکٹ کے میدان پر ہوتی ہیں کہ بھارت اور پاکستان کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے۔ کل کے میچ کو لے کر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جی، بظاہر تو 30 تاریخ کو ایشیا کپ شروع ہو گیا، لیکن میرے خیال سے ہمارے لیے اور انڈیا کے لیے ایشیا کپ تو کل شروع ہو رہا ہے، اور یہ سٹارٹ ایسا ہے کہ جو کہ مقابلے جو ہمارے ہیں وہ ورلڈ کپ تک ہی رہیں گے۔ یہاں پہ ہم انڈیا پاکستان 2 میچز راؤنڈ کے کھیل سکتے ہیں، ایک فائنل 3 کے اس کے بعد ورلڈ کپ احمد آباد۔ صاحب، تھوڑا سا اگر ہم ٹیموں کے اوپر بات کر لیں، کھلاڑیوں کے حوالے سے ذکر کریں، پاکستان کی ٹیم کا خاص طور پہ تذکرہ کریں، بیٹنگ لائن اپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کل کے میچ کے لیے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے بیٹرز ہیں جو پاکستانی ٹیم کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ثابت ہو سکتے ہیں، اور دوسری جانب جو ہماری بالنگ لائن اپ ہے وہ کتنا ہیلپ فل رہے گی؟ دیکھیں، بابر اعظم کا نام تو کانسٹنٹ ہے نا، وہ تو ہر ایک بچے کی، بوڑھے کی، بزرگ ہیں۔ باقی ہمیں امید ہے جو بالنگ سے ہمارے تینوں پیسر جو ہیں، لیکن فاسٹ بالر میں بھی نسیم شاہ ایک ایسے بالر ہیں جو کہ لاسٹ 1 ایئر سے ون ڈے کرکٹ میں، T20 کی بات نہیں کر رہا، ون ڈے کرکٹ میں بہت ہی عمدہ بالنگ کر رہے ہیں۔ ان کا اسٹرائک ریٹ دیکھا جائے، ان کے ہاتھ سے بہت ہی اعلیٰ بالر ہیں، تو سب کی امیدیں ہماری فاسٹ بالنگ سے بہت زیادہ ہیں۔ صحیح۔ راشد صاحب، 2 چیزیں یہاں پر تذکرہ کر دیجیے گا۔ ایک تو پالی کلے کی پچ کے حوالے سے کہہ دیجیے گا کہ پچ کے حوالے سے کیا کہیں گے، دوسرا پالی کلے کے موسم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے اور 80% چانسز ہیں، تو اگر کتنے اوورز ہو سکتے ہیں، اگر اوورز کم ہوتے ہیں، نہیں پورے ہو پاتے، تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے پھر ٹیم کی؟ تو دل تو چاہتا ہے کہ پورا میچ ہو پاکستان اور انڈیا کا، کوئی بارش نہ ہو، لیکن اگر بارش ہو جاتی ہے تو بہت بڑا لاس ہوگا، کہ کرکٹ کا لاس ہوگا، کہ کبھی کبھار سال میں 3-4 ایک میچ کھیلنے ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر ایک میچ بارش کی نظر ہو جائے، اگر 20 اوور 25 اوور کا بھی ہو جائے تو وہ زیادہ اہم ہوگا۔ 40 سے 50 اوور 3 فیزز ہوتے ہیں، تو اس میں موسٹلی ڈومینیٹ جو کرتا ہے وہ اسپنر کرتا ہے۔ انڈیا کے پاس بھی اسپنر اچھے ہیں، اگر وہ اکثر پٹیل کو لے کے آتے ہیں یا کلدیپ یادو کھیلتے ہیں یا جڈیجا ساتھ میں ہوں گے، تو پاکستان کے پاس بھی شاداب ہیں اور نواز ہیں اور ساتھ میں سلمان۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ راشد لطیف صاحب سابق کرکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کل جو بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور کل اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امید تو بہت ہے پاکستانی ٹیم سے، یقینی طور پر امید پر پورا بھی اترے گی، کیونکہ تیاری کافی جو ہے وہ سخت نظر آ رہی ہے۔ نازیہ، اسی کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔